बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची के स्कूल में 100 से ज़ायद बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बनाने वाले प्रिंसिपल का इबरतनाक अंजाम क्या हुआ, वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। वो सर पकड़े बैठा रो रहा था। हमेशा जो आग दूसरों के घरों में लगाई थी, उसने उसके घर का ताक़ुब भी कर लिया था। अब जब अपना घर जल रहा था तो उसे तकलीफ़ महसूस हो रही थी और दूसरों की अज़ियत याद आ रही थी। उसकी आंखों के सामने वो तमाम चेहरे घूम रहे थे जिनकी इज्जत पामाल करते हुए उसने एक बार भी नहीं सोचा था। हवस और दरिंदगी का खेल खेला तो बिल्कुल फ़िरौन बन गया था। उसने किसी की बेटी को पुकारा और मिन्नतों पर भी कान नहीं धरे थे। आंखों में अज़ियत का एक जहान आबाद किए जब उसकी बेटी उससे सवाल कर रही थी तो वो शर्मिंदगी के मारे ज़मीन में गढ़ा जा रहा था। उसमें इतनी सकत भी नहीं थी कि वो अपनी बेटी से कह सके कि उस पर लगाए जाने वाले तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं। दूसरों की बेटियों को इज़्ज़तों को रोनने वाले एक बार भी इस बात का एहसास नहीं किया कि कल को अगर उसकी बेटी ने उससे उसके बारे में सवाल किया तो उसे क्या जवाब देगा। बेशक अल्लाह ताला ने सच फरमाया है कि दुनिया के बुरे आमाल की सज़ा दुनिया में देकर ही इंसान कब्र में जाएगा। अज़ियत और नदामत उसे सर उठाकर जीने नहीं दे रही थी। वो घर से बाहर निकलते हुए डरता था। उसके कानों में हर वक्त मासूम चीखें और आवाज़ें गूंजती रहती थीं। कोई भी पल उसे सुकून का मुयस्सर नहीं होता था। जब से उसकी बेटी ने उसके सवाल जवाब किए तब से ही वो बिल्कुल साकित हो गया था। इस बारे में तो उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी हकीकत कभी उसके घर वालों के सामने भी आ सकती है। मगर हमेशा वही होता है जो इंसान चाहता है। इंसान के ऊपर भी एक ज़ात मौजूद है जो तमाम फैसलों का इख्तियार रखती है। हवस भरी नज़रों से उस नई आने वाली तालिबा की तरफ वो देख रहे थे। आंखों में हवस और सफाकी की साफ नज़र आ रही थी, जिसे उस नौ उम्र तालिबा ने भी महसूस कर लिया था। मगर स्कूल के प्रिंसिपल के सामने वो कोई भी बात कहने से कासिर थी, क्योंकि वो प्रिंसिपल थे। इसलिए वो उसकी गंदी नज़रें बर्दाश्त करने पे मजबूर हो गई थी और ये उसने सबसे बड़ी गलती की थी। ये उनके दरिंदगी का निशाना बनने वाली 16वीं लड़की थी। न जाने कितना अरसा हो चुका था हवस के इस खेल को खेलते हुए, मगर अब इस खेल का अंजाम शायद होने ही वाला था। अपने अंजाम से बेखबर वो अपना घिनौना खेल जारी रखने में मसरूफ़ थे। उसने एक नौखेज़ कली को पूरा खिलने से पहले ही मसल दिया था। उसकी शनाख्त मसख कर दी गई थी। वो दर्द और तकलीफ़ से रो रही थी, तड़प रही थी, ख़ुद को छोड़ देने की फ़रियाद कर रही थी। मगर जो सामने मौजूद था वो इंसान के बजाय दरिंदा था। उसके रोने और चीखने चिल्लाने पर तरस आया था, ना ही उसने उसकी मिन्नतों और फरियादों पर कान धरे थे। उसके सर पर शैतान सवार था, जिसने उसे सीधे रास्ते से इस कदर बहका दिया था कि वो किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। बस अपनी हवस का खेल पूरा कर लेना चाहता था। स्कूल आने वाली नई लड़कियों के साथ ज़्यादती करना उसकी आदत बन चुकी थी। वो हर लड़की को अपनी हवस का निशाना बना लेता था जो उसे ज़रा सी भी पसंद आ जाती थी। लड़कियां बदनामी के डर से अपने घर में भी किसी को नहीं बताती थीं और यूं अपने साथ होने वाली ज़्यादती की वीडियोस के ज़रिए ब्लैकमेल होती रहती थीं। वो घुटनों में सर दिए बैठी हुई थी। उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने उसके साथ जो हरकत की थी वो उसके लिए बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसने कई बार अपने माँ बाबा से बात करने की कोशिश की थी, मगर उसके माँ बाप मसरूफ़ होने की वजह से उसकी बात तवज्जो से सुन नहीं रहे थे। उसके घर में यही सब कुछ होता था। उसके माँ और बाप बैरूनी सरगर्मी में मसरूफ़ रहते थे और उसकी तालीम और तरबियत पर कभी किसी ने कोई तवज्जो ही नहीं दी थी। उसका स्कूल बदला गया था और पहले दिन प्रिंसिपल के अजीब से रवैये ने उसे हरासा कर दिया था। कहते हैं कि सिनफ़ नाज़ुक उम्र के जिस हिस्से में भी हो, अपनी तरफ उठने वाली हर गलत निगाह का मफ़हूम बहुत अच्छी तरीके से जान लेती हैं। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। भले उसकी उम्र 14 साल थी, मगर वो प्रिंसिपल की नज़रों में छुपी हुई हवस को बहुत अच्छे तरीके से पहचान गई थी।
اس کا داخلہ بہت مشکل سے شہر کے اس نامور اسکول میں ہوا تھا۔ اس کے ماں باپ نہ جانے کہاں کہاں سے سفارشیں کر آئے تھے تاکہ اس کا داخلہ ہو سکے، اور اب داخلہ ہونے کے اگلے دنوں میں ہی وہ اسکول نہ جانے کی ضد لگائے بیٹھی تھی، جس پر اس کے باپ نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ پڑتے ہی اسے محسوس ہوا تھا جسے باپ کے ہاتھ سے آگ نکلتے ہوئے اس کے گال پر سرایت ہوئی ہو، اور پھر اس کے جسم کے حصوں کو چیرتے ہوئے دل تک پہنچ گئی تھی۔ اذیت کی ایک شدید لہر اس کے جسم میں اٹھی تھی۔ یہ وہ باپ تھا جس نے اس کی تعلیم و تربیت پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، اور اب جب اس نے پوری زندگی میں کوئی پہلی بار فرمائش کی تھی تو وہ اسے بھی پورا کرنے سے قاصر تھا۔ ٹیبل پر ناشتہ چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف وہ چلی گئی اور وہاں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ماں اس کے پاس 2 منٹ کے لیے آئی، اسے تسلی دلاسا دینے کے بعد اسکول روانہ کر دیا۔ باپ سے تھپڑ کھانے کے بعد اس نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنا کوئی بھی مسئلہ اپنے باپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کرے گی۔ جیسے بھی ممکن ہوگا وہ اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی، مگر اس کے تمام ارادے مٹی ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں میں پرنسپل نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیا تھا۔ اپنی عزت گنوانے کے بعد وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ مریم خدا کے حضور بیٹھے شکایت کرنے میں مصروف تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اتنی بڑی آزمائش کے لیے اسے کیوں چنا گیا تھا، مگر وہ ہر حال میں اس آزمائش میں پورا اترنا چاہتی تھی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے صبر مانگا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بے انتہا صبر عطا کر دیا تھا، مگر کچھ دن بعد جا کر اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنے لیے صبر مانگ کر غلط کیا تھا۔ اسے اپنے لیے طاقت مانگنی چاہیے تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ خدا سے اپنے لیے صبر مانگ کر اس نے اس قدر بڑی غلطی کی تھی۔ اس کے صبر نے اور بھی بہت ساری معصوموں کی زندگیاں برباد کر دی تھیں، اور جب اسے پتہ چلا تھا کہ اس سے دل سے بس ایک کاش نکلا تھا کہ کاش وہ ہمت کرتی، وہ ساری دنیا سے خفا تھی، اسے اپنے ماں باپ پر غم و غصہ تھا۔ پھر ایک دن وہ سکون بھری گہری نیند سو گئی۔ اس کے ماں باپ اپنے تمام تر مصروفیات کو بھلائے اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ دونوں ہی زاروں قطار روتے ہوئے اسے پکار رہے تھے، مگر وہ تھی کہ آنکھیں بند کیے مسکراتے ہوئے لیٹی تھی۔ ان کے لاکھ پکارنے پر بھی وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ یہی زندگی کی کہانی ہے، جب اولاد کو وقت اور محبت کی اس قدر کمی کر دی جائے کہ اس کی بات سننا بھی گوارا نہ ہو، تو اولاد ہمیشہ سے ہی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس نے بھی ایسا ہی قدم اٹھا لیا تھا۔ نیند کی ساری گولیاں نکلنی تھیں اور اب اس ظالم دنیا سے بہت دور پرسکون سو رہی تھی۔ اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آنے والے لوگ اس قدر جوان موت پر افسوس کر رہے تھے۔ کچھ لوگ خودکشی کی وجہ کسی لڑکے کے ساتھ چکر بتا رہے تھے جس نے اسے دھوکہ دے دیا تھا، تو کچھ لوگ اسے خودکشی کے بجائے قتل کہہ رہے تھے۔ جتنی منہ اتنی باتیں۔ دنیا کو صرف باتیں بنانے سے غرض ہوتی ہے۔ کسی کے دل پر کیا گزر رہی ہے دنیا اس بات کی پرواہ نہیں کرتی۔ اسے بس اپنی من پسند باتیں چٹکارے لے لے کر دوسروں کے ساتھ کرنے کی عادت ہوتی ہے، مگر یہی باتیں کبھی کبھی الٹ کر اپنے گھر پر بھی آ سکتی ہیں۔ ندیم حیدر کراچی کے ایک بہت مشہور اسکول کا پرنسپل تھا۔ اسکول انگلش میڈیم تھا اور اس کی فیس بھرنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسکول میں شہر کے عمرہ کی بچیاں بچے پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ باہر سے اسکول کی عمارت تو ایک تھی، لیکن اسکول کے اندر لڑکا اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ کلاسز کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جو کوئی بھی ان کے اسکول کے بارے میں معلومات لینے کے لیے آتا تھا، ندیم اس کے ساتھ اس قدر اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا کہ وہ اپنے بچے بچیوں کا داخلہ بھی اسی کے اسکول میں کروا دیتے تھے۔ اسکول کا رزلٹ ہمیشہ بہت زیادہ شاندار رہا تھا۔ ضلع بھر میں اسکول کے طالبات نمایاں پوزیشن لیتے تھے۔ ندیم نیک دل انسان ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مقبول تھا۔ اس نے کئی سرکاری اسکولوں سے ذہین بچوں کو اسکالرشپ پر اپنے اسکول میں پڑھنے کی پیشکش کی تھی، جسے بہت ساری طالبات نے گورنمنٹ اسکول کو چھوڑتے ہوئے قبول کر لیا تھا۔ اس طرح وہ اعلیٰ تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کرنے لگی تھیں۔ سب لوگ ندیم حیدر کو ایک با کردار اور اچھا انسان سمجھتے تھے، مگر اندر کی باتیں تو ندیم حیدر
اور اس کے چند قریبوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ندیم حیدر ایک انتہائی عیش پرست انسان تھا۔ اس کی زندگی میں متعدد برائیاں موجود تھیں، اور ان برائیوں کو چھوڑنے کے لیے ندیم نے کبھی کوئی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ ہمیشہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے اپنی برائیوں کو بڑھوا ہی دیا تھا۔ مگر اس کی برائیوں کو بہت جلد بہت ہی بھیانک انجام ہونے والا تھا۔ اگر اسے اپنے انجام کے بارے میں ذرا بھی خبر ہوتی تو وہ ان برائیوں کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے ہی مر جانا پسند کرتا۔ وہ شروع سے ہی ایسا نہیں تھا، بس اسے اپنے اسکول میں آنے والی ایک لڑکی مریم بہت زیادہ خوبصورت لگنے لگی۔ وہ اسے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھنے لگا تھا، مگر بیٹی سمجھتے سمجھتے کب اس کے سر پر شیطان سوار ہوا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ مریم کو بیٹی کی نگاہ سے دیکھتے دیکھتے وہ کسی اور ہی نگاہ سے دیکھنے لگا اور اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی ترکیب بنا لی۔ پورے ہفتے میں ایک دن اسکول میں ہاف ڈے منایا جاتا تھا اور تمام بچوں کو آدھے وقت کے بعد چھٹی دے دی جاتی تھی۔ اس دن اس نے مریم کو کچھ نوٹس دینے کے بعد اپنے آفس میں بلایا اور سارا اسکول خالی ہو جانے تک روکے رکھا۔ اسکول کے آفس میں اس نے مریم کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا ڈالا۔ مریم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے ایک یقین کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا کہ اس کا روحانی باپ اس کے ساتھ وہ سب کر رہا ہے جس کے بارے میں خواب میں بھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ اس دن ندیم حیدر نے مریم کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا، بلکہ اسکول کے CCTV فوٹیج میں اس کے ساتھ زیادتی کی ویڈیو کو ریکارڈ بھی کر لیا۔ مریم نے اپنے گھر میں کچھ نہیں بتایا، بلکہ گھٹ گھٹ کر جیتی رہی۔ وہ کچھ دن اسکول سے چھٹیاں کرتی رہی، مگر ماں باپ کے ڈانٹنے پر وہ دوبارہ اسکول چلی گئی۔ اپنے ساتھ ہو چکے اس واقعے سے وہ سہم گئی تھی اور چپ چاپ رہنے لگی تھی۔ ندیم حیدر نے اسکول میں اس کی یہ حالت دیکھی تو جان گیا کہ اس نے ابھی تک کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اس نوخیز کلی کو ایک بار مسلنے کے بعد اس کا دل نہیں بھرا، اس لیے اس نے اپنی صفاقی دوبارہ دکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن اس نے پھر مریم کو اپنے آفس میں بلایا۔ مریم جلد از جلد اس کے آفس سے ہو کر واپس آ جانا چاہتی تھی، اس لیے وہ آخری پیریڈ سے پہلے ہی چلی گئی، جہاں پر حیدر ندیم نے اسے ہاف ڈے کے بعد رکنے کے لیے کہا۔ مریم نے جب یہ بات سنی تو صاف انکار کر دیا، کیونکہ اسے اپنے ساتھ ہونے والی درندگی ابھی تک یاد تھی۔ مریم کا انکار سن کر حیدر ندیم بجائے غصہ کرنے کے مسکرا دیا اور اس کے سامنے ویڈیو چلا دی۔ اسے دیکھ کر مریم سکتے میں آ گئی۔ مریم کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ چپ چاپ پرنسپل کے آفس میں بیٹھ گئی اور چھٹی کے بعد بچے چلے گئے۔ پرنسپل نے ایک بار پھر اسے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا اور گھر چھوڑ دیا۔ ہوس اور درندگی کا یہ کھیل کھیلتے پرنسپل کو 3 سے 4 ماہ گزر چکے تھے۔ اب مریم سے پرنسپل کا دل بھر چکا تھا اور وہ نئے شکار کی تلاش میں تھا۔ جب مریم کو اپنے جسم میں کسی تبدیلی کا احساس ہوا اور اسے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے، مریم کے لیے اب اس دنیا میں جینا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ معاشرے کی تانوں اور ماں باپ کی رسوائی کے ڈر نے اس کے لبوں کو ہمیشہ کے لیے سی دیا تھا، مگر اب ماں بننے کی خبر نے اس پر پہاڑ توڑ دیے تھے۔ ابھی بچپن کا ذہن تھا، اسی نئے اذیت کی ہر حد سے گزرتے ہوئے ڈھیر ساری نیند کی گولیاں نگل لیں اور پھر ایسی سوئی کہ اٹھ ہی نہ پائی۔ مریم کے گھر میں کوہرام برپا تھا، مگر مریم سب سے آزاد دوسرے جہان میں چلی گئی تھی، جہاں سکون ہی سکون تھا۔ ندیم حیدر کو مریم کی موت کی خبر ملی تو کچھ دن اسے راتوں کو نیند نہ آئی، مگر اسکول میں آنے والی ایک نئی لڑکی کی طرف اس کی توجہ ہوئی تو وہ سب کچھ بھول گیا۔ پھر ایک کے بعد دیگر اس نے بہت ساری لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کی، کسی کو ڈرا دھمکا کر اس کے ساتھ زبردستی کی، جبکہ کچھ کے گریڈز اور پوزیشن کی لالچ میں آ کر اس کے ساتھ تعلق بنا بیٹھی۔ پرنسپل نے اسکول میں تقریباً 100 سے زائد لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی تھی اور انہیں کسی کو بتانے کی صورت میں ان کی ویڈیو وائرل کر دینے کی دھمکی دی تھی، جس پر تمام لڑکیاں مجبور ہو کر اس کا ظلم برداشت کرنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ مگر قدرت کا انصاف باقی تھا اور جلد ہونے والا تھا۔ انابیہ ندیم حیدر بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بے حد ذہین اور شرارتی بچی تھی۔
اپنی پیاری پیاری باتوں سے وہ سب کا دل جیت لیتی تھی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کی بھی بے حد لاڈلی تھی۔ وہ شہر کے سب سے بڑے اسکول میں پڑھ رہی تھی جو 8ویں کلاس تک تعلیم دیتا تھا۔ 8ویں کلاس کے امتحان جب اس نے شاندار نمبروں سے پاس کر لیا تو اسے ایک بہت بڑے اسکول میں داخلہ مل گیا۔ بہت زیادہ خوش تھی، اس کی آنکھوں میں مستقبل کے خواب نے اپنے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ زندگی میں کوئی کارنامہ سر انجام دینا چاہتی تھی، مگر کسی کے بھیانک اعمال اس کی ساری زندگی کو نگلنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ انابیہ کا خواب ڈاکٹر بننا تھا اور ڈاکٹر بن کر وہ اپنا ایک بڑا ہاسپٹل کھولنا چاہتی تھی، جہاں پر آنے والے سفید پوش اور غریب لوگوں کا مفت علاج کیا جاتا ہو، یا بہت ہی زیادہ کم قیمتوں میں انہیں بہترین علاج معالجہ کی سہولیات دی جاتی۔ اس میں ہمدردی اور خلوص بہت زیادہ تھا۔ اس کی ماں کا ماننا تھا کہ اسے ہمدردی اور خلوص اپنے باپ سے وراثت میں ملا ہے۔ اپنے باپ سے وہ بہت پیار کرتی تھی اور اسے اپنا آئیڈیل مانتی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ دنیا بنانے والے اللہ کے سوا کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ یہ آئیڈیل اس کے لیے کتنا بھیانک ہے۔ برے کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی کسی معصوم کو بھی برے انسان کے اعمال کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے، جیسا کہ انابیہ کو بھگتنا پڑا۔ شہر کے بڑے اسکول میں اس کا داخلہ ہوا تو وہ پہلے دن بہت ہی خوشی اور فریش سی ہو کر اسکول میں پہنچی، جہاں پر اس کے کلاس ٹیچر نے اس کا سب کے ساتھ تعارف کروایا۔ تعارف کرانے کے دوران کلاس ٹیچر نے انابیہ کو کئی بار چھوا تھا، مگر خوشی میں مگن اس نے اس کی کسی بھی حرکت کو نوٹ نہیں کیا تھا۔ وہ خوشی میں چہک رہی تھی اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ پوری کلاس کو اپنا تعارف دے رہی تھی، جبکہ کلاس ٹیچر ٹک ٹکی باندھے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کا حسن بہت معصوم اور مکمل تھا۔ پھر تو جیسے یہ روز کا معمول بن گیا۔ کلاس ٹیچر ہر سوال کا جواب لینے کے لیے انابیہ کو ہی بلیک بورڈ کے پاس بلاتا تھا۔ سب سے پہلے اس کا ہوم ورک اور ٹیسٹ چیک کرتا تھا۔ وہ انابیہ کو مقابلے میں بہت زیادہ جنونی ہوتا جا رہا تھا، مگر وہ بچی اس پسندیدگی کو صرف ایک شاگرد کی طرح دیکھ رہی تھی۔ اس کا لگتا تھا کہ پڑھائی میں اچھی ہے، اس لیے اس کا کلاس ٹیچر اسے باقی بچوں سے زیادہ اہمیت دے رہا ہے۔ ایک دن کلاس میں آئیڈیل کے بارے میں سوال کیا گیا تو انابیہ نے کہا کہ اس کے بابا جان ہی اس کے آئیڈیل ہیں۔ یہ سن کر کلاس ٹیچر کو بہت غصہ آیا۔ وہ انابیہ کے منہ سے صرف اپنا نام سننا چاہتا تھا، کیونکہ جتنی اہمیت وہ اس کو دے رہا تھا اتنی کسی بھی ٹیچر نے اسے نہیں دی تھی۔ انابیہ کا کلاس ٹیچر ذاتی طور پہ ہی ندیم حیدر کو جانتا تھا اور اس کے کالے کرتوتوں سے بھی کسی حد تک واقف تھا۔ اس نے ندیم حیدر کے خلاف کچھ مواد اکٹھا کیا اور اسے انابیہ کو دکھاتے ہوئے اس کے باپ کی اصلیت اسے بتا دی، جس پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کلاس ٹیچر اسے چپ کروانے کے بعد اس کے جسم کے مختلف حصوں کو چھوتا رہا، مگر انابیہ نے تکلیف میں تھی، اس نے کسی بات کو محسوس نہ کیا۔ اور جب گھر گئی تو اس نے اپنے باپ سے ڈھیروں سوال پوچھے جن کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ سے ان تمام الزامات کے بارے میں سچ سننا چاہتی تھی، حالانکہ وہ ثبوت دیکھ آئی تھی، مگر بیٹیوں کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے کسی غلط کام کو دیکھ کر بھی ان پر یقین نہیں کر پاتے۔ اس وقت میں اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ندیم حیدر سے جواب طلب کر رہی تھی، جس میں وہ شرمندگی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ اس کی خاموشی اس کے تمام راز بتا رہی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنے باپ کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ سر جھکائے ہوئے ہی اس نے سر کو ہاں میں ہلا دیا، جس نے انابیہ کی آخری امید بھی توڑ دی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اگلے دن وہ اسکول چلے گئی، لیکن اس نے ناشتہ کیا نہ ہی اپنے باپ سے کوئی بات کی۔ اسکول میں جانے کے بعد بھی بہت زیادہ اداس تھی اور اس کا کلاس ٹیچر اسے اسکول کے پچھلے گراؤنڈ میں بنے ایک اسٹور روم کی طرف لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے انابیہ کے جسم کو مختلف حصوں کو چھونا شروع کر دیا۔ پہلے تو انابیہ پریشان ہوئی، وہ خاموش تھی، مگر پھر جب کلاس ٹیچر کی جسارتیں زیادہ بڑھنے لگیں تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ یہ اسٹور روم گراؤنڈ میں پچھلی طرف بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی آواز باہر تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس کے کلاس ٹیچر نے اسے اپنی درندگی کا نشانہ بنایا اور وہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جب انسان کے سر پر شیطان سوار ہوتا ہے تو اسے کچھ بھی ہوش نہیں رہتی، مگر برا فعل سر انجام دینے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے یہ کام نہیں کرنا تھا۔
انابیہ کے کلاس ٹیچر کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ اس نے انابیہ کو اپنی ہوس کا شکار تو بنا لیا، مگر اب اسے خدا کے ساتھ ساتھ قانون کا ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اس نے انابیہ کو ادمری حالت میں اسٹور روم میں چھوڑا تھا۔ انابیہ کی خوش قسمتی تھی کہ 2 گھنٹے بعد اسکول کا مالی پودوں کی کاٹ چھانٹ کرنے کے بعد اوزار رکھنے اسٹور روم میں گیا تو وہاں اس نے انابیہ کو پڑے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے پرنسپل کو اطلاع دی تو وہ جلدی سے اسٹور روم میں آئیں اور انابیہ کے گھر والوں کو فون کر کے بلایا گیا اور انابیہ کو ہسپتال لے گئے۔ انابیہ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ ندیم حیدر یہ سب دیکھ کر اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ گزرے وقت کو کسی بھی طرح واپس لے آتا اور اپنی بیٹی کو ٹھیک کر دیتا۔ وہ جانتا تھا کہ جو اس نے بویا ہے وہی کاٹ رہا ہے، مگر خود یہ اذیت جھیلنا بہت ہی زیادہ دردناک تھا۔ اپنی بیٹی کو تکلیف ہو رہی تھی تو اسے دوسروں کی بیٹیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ کیسے دوسروں کی بیٹیوں نے غم اور تکلیف کو برداشت کیا ہوگا، یہ تمام سوچیں اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو گئی تھیں۔ کچھ عرصہ کے علاج معالجے کے بعد انابیہ کا ذہنی توازن تو ٹھیک ہو گیا، مگر ندیم حیدر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا اور پاگل ہو گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے چیخیں سنائی دیتی ہیں اور یہ سب ضمیر کی لعنت ملامت گناہوں کا بوجھ تھا۔ اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی وجہ سے ہونے والی زیادتی کا احساس تھا جس نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ بد کا انجام برا ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے، اور بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنے نفس پر قابو پانا ہے۔ ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں گے تو ہماری زندگی میں کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اسکول ایک مقدس جگہ ہے جہاں بچے بچیاں حصول علم کے لیے جاتے ہیں۔ اسکول کو بچوں کا دوسرا گھر کہا جاتا ہے تو بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اسکول ہی ایسی جگہ ہے جہاں ماں باپ اپنے بچے بچیوں کو اطمینان سے بے فکر ہو کر بھیج دیتے ہیں۔ بچے اپنے دن کا نصف حصہ اسکول میں گزارتے ہیں۔ اسکول میں بچوں کی ذہنی تعمیر سازی کی جاتی ہے۔ استاد کو بچے کا روحانی باپ کہا جاتا ہے۔ اسلام میں استاد کو بہت بڑی مرتبے سے نوازا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو سب کے سامنے اعزاز کی طرح قبول فرمایا۔ فرمانے عالی شان ہے، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اگر آج کے دور میں سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ اسکول اور استاد ہمارے بچے بچیوں کے لیے محفوظ ہیں، یا پھر اسکولوں میں بھی گدھ ہماری بچیوں کو نوچ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔